बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से चंद मिनट कबल मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 30 रुपये फ़ी लीटर के पीछे इजाफा कर दिया गया है। ये करना ज़रूरी था। पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से उनको या उनकी इस हुकूमत को इस सूरत हाल का सामना है। अवाम जो कि ऑलरेडी एक महंगाई की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं, उनके ऊपर अब 30 रुपये के इस इजाफी बोझ को जो है वो डाल दिया गया है। ये गलती इस हुकूमत की है, प्रीवियस गवर्नमेंट की है, या दोनों की नहीं है, या दोनों की है। इसको आज मौज़ूए बहस लेके आएंगे प्रोग्राम में। उससे कबल होने वाली डेवलपमेंट्स को भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जो कल इस्लामाबाद में होता रहा, बल्कि पूरे मुल्क भर में होता रहा, जहाँ पे डी चौक मैदान जंग बना रहा। बहुत सारे अरकान, बहुत सारे पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए, कुछ की जो है वो जहाँ बक होने की इतलात भी मीडिया तक मौसूल होती रहीं। और इस सब असना के अंदर वहाँ पे धरने को इवेंचुअली या उस लॉन्ग मार्च को इवेंचुअली कॉल ऑफ किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, और 6 दिन का अल्टीमेटम उनकी जानिब से दिया गया कि 6 दिन है इस हुकूमत के पास कि वो सोचे और फैसला करे, और इन 6 दिनों में असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करे, नए इलेक्शन की डेट्स को अनाउंस करे। अगर वो 6 दिन में ये करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका जवाब आज असम्बली से खिताब में दिया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वो ऐवान या असम्बली की मर्ज़ी से होगा, उसमें हम इमरान खान से जो है वो डिक्टेशन नहीं ले सकते। इस सारे मामले में एक और डेवलपमेंट, जो बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट कास्ट करने का हक और नैब के तरमीम, इससे मुतालिक प्रीवियस गवर्नमेंट ने जितनी भी तरमीम करवाई थी उनको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है। और इसके अंदर जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो चीज़ें चेंज की गई थी उन चीज़ों को वापस उसी पोजीशन पर रीस्टोर कर दिया गया है। मुमकिन मुआहदे की खबरें भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान कोई मुआहदा हो गया है, या होने जा रहा है, या हो गया था, और उसके इतलाक़ जो है वो कुछ दिन के अंदर हो जाएगा। ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, लोगों को इस सारी सूरत हाल से किस परेशानी का सामना है और उनको क्या उम्मीद है, इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो साहब। मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोना आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं इरशाद साहब अब आपसे करना चाहूँगा। सर, ये फरमाइएगा सबसे पहले कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ना यकीनी तौर पर IMF की शर्त से मशरूत है। क्या हम ये कहें कि इस हुकूमत ने तय कर लिया कि वो मुश्किल फ़ैसले लेगी और अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी आज की इस डेवलपमेंट के बाद, या आपको कुछ और लग रहे हैं मामलात? देखें, ये हुकूमत या ये सारे इत्तेहादी इकट्ठे हुए थे इमरान खान के खिलाफ। अवाम को ये झांसा दिया गया था कि इमरान खान की वजह से मईशत तबाह हुई है, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोजगारी है, और हम आके रिलीफ देना चाहते हैं, हम मामलात को संभालना चाहते हैं। लेकिन लोग लिटिगिटीज में तो नहीं जाएंगे, तफसीलात में तो नहीं जाएंगे कि कौन किस चीज़ का जिम्मेदार है। वो तो सामने देख रहे हैं कि जो पेट्रोल आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद इमरान खान ने 150 रुपये पे रोका हुआ था, और वो 30 रुपये आज हो गए हैं। अगले मालूम नहीं यकम को कितने होंगे और 15 को फिर कितना होगा, और अगले 30 जून तक क्या सूरत हाल होगी। तो अगर यही काम इन्होंने करना था तो आते ही कर देते और कौम को बताते, ये तजब्जब का मुजाहरा ना करते। इसकी वजह से जो नुकसान दूसरा हुआ है, कम से कम डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से और पैसा मुसलसल गिरने की वजह से, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए इन्वेस्टर के डूब गए, इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। तो ये नुकसान एक्स्ट्रा है जो सिर्फ तजब्जब की वजह से, गो पॉलिसी की वजह से हुआ है। तो इसका मतलब है कि ना इनका तजर्बा काम आया, ना इनके नारे काम आए, और वही कुछ करना पड़ रहा है जो इमरान खान कर रहा था, लेकिन वो बुरा था, ये अच्छा है। दूसरा ये है कि जिस तरह कल इन्होंने धरने को हैंडल किया है, जिस अंदाज में हैंडल किया है, ये भी साबित किया है कि जो जमहूरियत के हवाले से इनके दावे हैं, आज़ादी इजहार के हवाले से दावे हैं, वो भी बस ऐसे थे, सिर्फ हुक्मरानी के लाए थे। और आज जो कानून साजी हुई है, 3 इकदामात किए गए हैं, आपने उसका जिक्र भी किया अपने इंट्रो में, उसमें से 2 चीजें तो ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई तबाहकुन है। पहली बात तो यह है कि आप इलेक्शन को पहले की तरह धांधली ज़दा बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन पर, आम इंतखाब पर अवाम का एतमाद बहाल नहीं करना चाहते, और EVM मशीन को आपने ख़त्म कर दिया है।
مشینی ووٹنگ کو، جو کہ 2017 کی جو اصلاحات ایکٹ تھا، الیکشن ایکٹ تھا، اس میں پرپوز کیا گیا تھا، اور یہ ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کی تجویز تھی کہ ایسا محفوظ طریقہ تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے انتخابات پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور سیاسی جماعتوں میں تنازع نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے نیب قوانین میں عجیب و غریب ترامیم کر دی ہیں کہ پہلا یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی کرپشن کرتا ہے اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے، FDR کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ایسٹ جو ہیں بیان مینز ہیں تو میں ثابت کروں گا کہ جناب یہ گاڑی جو میں نے خریدی ہے میرے خریدنے نہیں تھی، میری آمدنی اتنا ہے، میرے ایسٹ اتنے زیادہ ہو گئے، یہ میں نے کہاں سے بنائے ہیں۔ لیکن اب کہا گیا کہ نیب یہ ثابت کرے گی کہ جناب یہ ایسٹ جو بنے ہیں یہ کرپشن سے بنے ہیں اور اس میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کی ترامیم کی، گرفتاری میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں۔ تو اس کا مطلب ہے جو ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا گیا تھا اس کو انہوں نے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان جو ان پر الزام لگا رہا ہے یا یہ عوام کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اتنا غلط نہیں تھا۔ اس سے عوام کی زندگی اجیرن ہوگی، لیکن اس سے زیادہ مجھے جو تشویش ہے، اجیرن تو ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ سسٹم سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، جمہوریت سے اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا جو طریقہ انتخاب ہے اس سے انتخاب جو ہے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، لوگوں کا پارلیمنٹ سے اعتماد ختم ہو رہا ہے، اور لوگ برملا یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جمہوری نظام، جمہوریت کے نام پر جو نظام بنایا گیا ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ صرف ایک بالائی طبقہ کے مفادات کے محافظ ہے، یہ صرف لوٹ مار کا ایک نظام ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کا نظام ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان نسل میں یہ احساس جاگزی ہونا کہ یہاں جمہوریت کے نام پر ان کے حقوق تلف ہوتے ہیں، یا جہاں یہ جمہوری نظام ہے یہ بیسیکلی ایک بالائی طبقے کے مفادات کے تحفظ کا نظام ہے، یہ بڑی خطرناک علامت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر ہمارے حکمران طبقے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور عوام کو کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں، عوام کو کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، بھی بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جوائن کر رہے ہیں ہمیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو چوہان صاحب۔ چوہان صاحب یہ فرمائیے کہ مشکل فیصلوں کے حوالے سے اس حکومت میں بہت ساری انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل تقریباً جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے اور رات 12 بجے سے اس کا اطلاق ہو جائے گا، یعنی کہ جس چیز سے وہ رک رہے تھے وہ چیز انہوں نے فائنلی کر دی ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ارشاد عارف صاحب جو آپ کے سامنے انالیسز رکھ رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% ایگزیکٹ، کریکٹ اور اپروپریٹ اور آپٹیمل انہوں نے انالیسز رکھا، یہ جو 3 قوانین پاس کیے ہیں ان کے حوالے سے۔ دوسرا یہ جو ابھی انہوں نے 30 روپے قیمت بڑھائی ہے کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اور وہ محاورہ سنا ہے نا کہ 100 پیاز اور 100 چھتر کھانے کے بعد کوئی کام کرنا، انہوں نے وہی کیا، 100 پیاز بھی کھائے، 100 چھتر بھی کھائے اور ایڈ پہ آئے ادھر ہی۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے 1.5-2 مہینوں میں اتنی مہنگائی کر دی، ڈالر آپ نے 25 روپے مہنگا کر دیا، یہی آتے ہی آپ یہ جنا فیصلہ کر لیتے یا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر لیتے یا کوئی ٹیکس کلیکشن اور ریونیو کلیکشن کے کوئی اور سورسز آپ جنریٹ کر لیتے تو آپ کو یہ والا اب منہ نہ دیکھنا پڑتا کہ جو ابھی آپ نے یہ کیا، اور اس کے بعد اگلے 5 سے 10 اور 15 دنوں کے اندر جو ایک طوفان بدتمیزی آئے گا جنا مہنگائی کا، جس کا ڈائریکٹ اثر غریب عوام کے اوپر پڑے گا۔ اور ابھی بھی پچھلے 1.5-2 مہینے سے جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے 1400 روپے کلو تک لیمو لے کے چلے گئی ہے، اور پھر آپ کی اسی طریقے سے ہر اشیاء خرد و نوش کا جنا آسمان پہ جنا قیمتیں پہنچ گئی ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں فیصلے کے بعد بڑا بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ ایک مہنگائی کی صورت میں غریب اور مڈل کلاس عوام کی جناب جھولی میں آئے گا۔ یہ فیصلہ شروع میں کر لیتے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں رکھ دوں۔ ہم نے جب یہ 25 روپے قیمتوں کا یا 20 روپے قیمتوں کا ریلیف دیا تھا اور سبسڈی دی تھی، اس میں تقریباً 450 ارب روپے کی ہم نے سبسڈی دی تھی۔ اس میں وہ 450 ارب روپے میں 100 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے اپنا ترقیاتی فنڈ جو ہے نا اس میں سے کاٹا تھا۔ 120 ارب روپے تقریباً جو ہے نا جو پیٹرولیم کی مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس سرکار کا جو پروفٹ پڑا ہوا تھا اس میں سے ہم نے لینا تھا۔ تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم ساروں صوبوں سے جو ہے نا وہ لے رہے تھے، اور خصوصاً کے پی کے اور سندھ سے۔ اس طرح کر کے ہم نے ایک بڑے ہینڈسم طریقے سے، ایک ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے ایک ایکویشن بنائی تھی، ایک میکینزم بنایا تھا
ये वाली सब्सिडी दे के और कीमत को मेंटेन रखने का 25 रुपए 20 रुपए की सब्सिडी। अब इनकी तवज्जो तो इन चीजों की तरफ थी नहीं। इन्होंने तो पिछले 1.5-2 महीनों में अपनी करप्शन, अपनी बदयांती, अपनी टकेमारी को सीधा बदला करने पे लगा दिया। अपने FIA और नैब के केसेस जो है ना वो सारे के सारे सीधे कर दिए, और अपने जनाब पासपोर्ट जो है वो सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ के और इसहाक डार के उनको सीधे कर दिए। अपने ऊपर जो आने वाली हर चीज, और अब आज सुबह इन्होंने वो 3 कवानीन भी के जो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि हमारी एज अ मुल्क और एज अ पार्लियामेंट कलंक का टिक्का के तौर पे और हमारे माथे पे जो है ना स्याह धब्बे के तौर पे ये तीनों कवानीन पास हुए हैं, स्पेशली EVM और स्पेशली आपका जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को। ये तो इस काम की तरफ लगे हुए हैं। इन्होंने तो 1.5-2 महीने इसकी तरफ सोचा ही नहीं। अब इन्होंने IMF के दबाव के ऊपर कर दिया। IMF ने कल इनको इनकार कर दिया था कि जनाब हम आपके साथ कोई मामला नहीं करेंगे। फिर 1 हफ्ते का टाइम लिया इन्होंने, 1 हफ्ते अगले हफ्ते फिर इनकी मीटिंग होनी थी। अब उसको खुश करने के लिए इन्होंने ये इतना बड़ा जनाब इजाफा कर दिया। तो अब देखेंगे अगले 10-12 दिन में बात वही है, तो छितर भी खाए और तो प्याज भी खाए। ठीक है, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सब के खिलाफ इमरान खान साहब या आपकी जमात जो है वो सड़कों पर मौजूद है, बरसरे पेकार है। 6 दिन का आपने वज़ीर-ए-आज़म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि इसके अंदर आप असेंबली डिज़ोल्व करें और अगले इलेक्शन अनाउंस करें। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ये नहीं करते तो वापस इस्लामाबाद जाना जो है और वो नताइज हासिल करना जो आप हासिल करना चाहते हैं किस तरह मुमकिन बनाएंगे? लोग जानना चाह रहे हैं ये आफ्टर व्हाट एवर हैपेंड येस्टरडे। नेशनल पॉलिटिक्स में गुजरी है सारी जिंदगी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी भी एक टीवी चैनल पे मैं जना बैठा हुआ मैंने ये बात कही। अरशाद आरिफ साहब आपके साथ हैं, आप तो चलो थोड़े से जना यंग हैं, जना आप वो सारी हिस्ट्री जानते हैं। 2007 के अंदर जनाब ये नवाज शरीफ साहब आए थे वापस जद्दा से या लंदन से, तो जनाब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, और उस वक्त इन्होंने पूरा टेम्पो बनाया कि इमाम खमीनी और जनाब नेल्सन मंडेला आ रहे हैं, लेकिन रियासती मशीनरी हरकत में आई, लेकिन इससे आधी से आधी भी हरकत में नहीं आई जितनी कल परसों और 3 दिनों के अंदर ये रियासती मशीनरी को लेकर आए और जुल्म, जबर और इस्तेबदाद किया। उसका 1/3 भी परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया। हालत ये थी कि चिड़िया पर नहीं मार रही थी जना इस्लामाबाद पिंडी एयरपोर्ट के ऊपर, चिड़िया पर नहीं मार रही थी, वहां पे कोई बंदा नहीं था। और इनके 2-3 यही एहसन इकबाल साहब आए, मेहनत तरले करके उन्होंने पुलिस वालों को कहा यार मुझे गिरफ्तार कर लो मीडिया के सामने, को मेरी इज्जत रह जाए। 2-3 बंदों ने इस तरह गिरफ्तारियां दी, और कोई कारकुन, कोई ओहदेदार, कोई बंदा पूरे पाकिस्तान से, पिंडी से, इस्लामाबाद से नहीं निकला। इन्होंने उससे 3 गुना ज्यादा जुल्म, जबर, इस्तेबदाद, गोलियां, फायरिंग, शेलिंग, गिरफ्तारियां हजारों की तादाद में, पूरा शहर, बस्तियां और जनाब गांव और गोठ जना सील कर दिए, पूरा पाकिस्तान सील कर दिया, पिंडी इस्लामाबाद सारा सील कर दिया। लेकिन हजारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे और लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग निकले आने के लिए, लेकिन रास्ते में रोक दिए गए। तो जनाब इनको अक्ल आ जानी चाहिए कि बड़ा फर्क है लोगों के जोश का और जुनून का। अब जहां तक बात है ना, आप कहेंगे कि 6 दिन बाद आके क्या इम्पैक्ट डाल देंगे, मुर्तजा भाई बंदे सिर्फ चाहिए होते हैं 5000। मर्कजी लीडर कोई हो ना इनकलाबी किस्म का और कोई मर्कजी लेवल का, वो 5000 बंदे लेके जब बैठ जाए ना इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर सारा कुछ हिल जाता है। जब वो तय कर रहे ना अब यहाँ से उठना नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ बड़ा जना विजडम बेस्ड जना डिसीजन किया है इमरान खान साहब ने, बड़ा विजिलेंट डिसीजन है कि इनको 6-7 दिन प्रेशर में भी ले आए हैं और उनको टाइम दे दिया कि भाई जी फैसला जो करना है कर लो। ना हुकूमत चल रही है, ना सरकार चल रही है, ना रियासत चल रही है, ना मईशत चल रही है, ना माशत चल रही है इस वक्त। तो अगर 6 दिन में नहीं करेंगे तो क्या मुश्किल है। आखिरी चीज वेरी क्विकली ये बताइएगा, मुआहिदा हो गया है, हो रहा है, होने जा रहा है, क्या चल रहा है? लोग चहमगोइयां कर रहे हैं। नहीं, मुआहिदे वाली बात नहीं है। हाँ जना डायलॉग हो रहा होगा, डायलॉग होता है पॉलिटिक्स के अंदर, बैक एंड पे हो या फ्रंट एंड पे हो, लेकिन इस पे समझ इनको आ जानी चाहिए। ये अब सहारा रखे हुए हैं 6-7 दिन बाद जो फाइनल डिसीजन करना है ना IMF ने इनके साथ, ये उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में भी इन्होंने ये 30 रुपए महंगा कर दिया, फिर दोबारा ये जनाब करेंगे जनाब 15-20-30 रुपए, फिर करेंगे 15-20-30 रुपए। इन्होंने जनाब 1.5 से 2 महीनों के अंदर 70-80 रुपए, 100 रुपए तक जनाब महंगा करना है जनाब पेट्रोलियम मसनूआत। फिर उसके बाद जो मुल्क के हालात होने हैं, इकॉनमी के हालात होने हैं, और फिर जनाब गरीब आवाम के और मिडिल क्लास के हालात होने हैं। तो ये अब आपके सामने है, आप देख लें। बाकी पाकिस्तान के मौजूदा तमाम मसाइल का एक ही हल है, फ्री एंड फेयर एंड फौरी इलेक्शन। फ्री फेयर एंड फौरी इलेक्शन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये फयाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ से। मोना आलम साहिबा
میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں، آپ نے گفتگو سنی ہوگی جو ہماری ہو رہی ہے ابھی تک، یہ فرمائیے گا کہ یہی کچھ عمران خان کر رہے تھے، اسی تناسب بلکہ اس سے تھوڑے کم تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، تو لوگوں کو تو یہ کہا گیا جیسا کہ ارشاد صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ کی جو ہے وہ دن بدل دیں گے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرائیں گے، کہ چھٹکارا دلا دیا، لیکن دن تو ابتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا مونا صاحبہ؟ دیکھیں کافی ساری باتیں ہیں، لیکن تھوڑا سا جو فیکٹس ہیں ان کو بھی ہم پہلے کنسیڈریشن میں رکھ کے پھر جی آگے بات پلیز. کریں. ایک تو یہ کہ خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں انچینج رہیں گی، وہ کب تک کے لیے کیا تھا؟ مطلب پکا اعلان کر دیا تھا کہ اس کے بعد نہیں بڑھیں گی قیمتیں؟ فار لائک اے ایئر. اس کی تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. بجٹ تک انہوں نے اعلان کیا تھا، جو کہ بجٹ تقریباً جون بنتا ہے. انہوں نے بیسکلی جون کہا تھا کہ جون تک قیمتیں نہیں بڑھیں گی. تو وہ تو آئی تھنک کہ وہ پورا کیا ہے وہ وعدہ، اور اچھا کیا ہے انہوں نے، پورا کیا ہے اوبویسلی. کیونکہ اگر اب ظاہر ہے جو جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے بغیر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے، اگر اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں تو اوبویسلی مہنگائی بڑھے گی. تو اس کو ریزسٹ کیا گیا، ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ سمری بھیجی گئی اضافے کی، اس کو ریزسٹ کیا، اچھا کیا. اور یہ ہمیں کانٹیکسٹ نہیں بھولنا چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی جون کے آگے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا. ایک اور کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ جو سبسڈی دی تھی پیٹرول پہ، جو جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں کو ان چینج رکھا گیا تھا، وہ 30 مارچ تک فائنانس تھی. اس کے بعد سے اس کو فائنانس نہیں کیا گیا تھا سابقہ حکومت کی طرف سے. پھر بھی ان کا جو فیصلہ ہے، آپ کو پتا ہے، اس کو یہ لوگ جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، اس وقت اپوزیشن میں تھے، سیاسی فیصلہ کہتے تھے کہ جی وہ کیونکہ نو کانفیڈنس ووٹ ہارنے والے ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہم اس کی تب بھی تعریف کرتے تھے. ہم کہتے تھے جس صورت میں بھی، جب بھی عوام کے اچھائی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہو تو وہ ہر صورت میں اچھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہوتی. اسی فیصلے کا اگر تسلسل ہم نے ابھی تک اس گورنمنٹ کی طرف سے دیکھا تھا تو وہ بھی اچھا تھا. اب اگر یہ یکدم قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کا تو ایک منفی اثر آئے گا جو کہ انیویٹیبل ہے، اس کو ہم لوگ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پہلی بات ہے. دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف کنواں دوسری طرف کھائی. ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ اگر نو کانفیڈنس ووٹ یہ لوگ نہ لائے ہوتے، اور ویسے ان کے اوپر بھی یہ سوال بنتا ہے اور یہ تنقید بنتی ہے کہ اس وقت یہ لوگ بضد تھے کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے، ہم آئیں گے، ہم بہتر طرح سے ریلیف لائیں گے. تو کیا اس وقت ان کو حالات کا ادراک نہیں تھا؟ کیونکہ جو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اس وقت ہمیں کافی طرح سے نظر آ رہا ہے، جس کا حکومت کے اپنے لوگ بھی مان چکے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نہج پر حالات چلے گئے. اگر ان کو اندازہ نہیں تھا تو کیا ان کی وہ ضد درست تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ان کو ہٹائیں اور ہمیں لائیں؟ پہلی بات. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی حکومت کی بات ہے، ان کی طرف کی جانے والی ایک بڑی جینوئن بات بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ ایک منٹ کو اگر ہم سوچیں کہ نو کانفیڈنس ووٹ اگر نہیں آیا ہوتا تو یہ جو تمام تر آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کرنے پڑتے یا ان کی حکومت کو کرنے پڑتے. اور اچھا وہ اس طرح سے نہیں ہو رہے ہوتے، پھر وہ شاید اس سے کئی زیادہ تلخ ہوتے. تلخی کی وجہ یہ ہوتی کہ آئی ایم ایف کو جو وعدہ کیا تھا خان صاحب نے، وہ ایکچولی یہ تھا شوکت ترین صاحب کے تھرو کہ ہم نہ صرف پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، بلکہ ایک تو جو اضافہ آئے گا بین الاقوامی مارکیٹ میں ہم اس کو ڈائریکٹ پاس آن کریں گے کنزیومر تک کو. اور دوسرا یہ ایڈیشنل ایک اضافی طور پر انہوں نے یہ بھی کمٹمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کو کہ ہم 4 روپے پر لیٹر پیٹرول پر جو ٹیکس لگتا ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے. یہ دونوں وعدے تھے جو کہ پورے نہیں کیے گئے. تو اگر اب آئی ایم ایف سے بات کری جا رہی ہوتی، وہ خان صاحب کی حکومت کرتی اگر نو کانفیڈنس ووٹ نہ آیا ہوتا. اور آئی ایم ایف تو آپ کو پتا ہے پھر ان کو بہت مزید سختی سے پوچھتے کہ آپ نے ایک طرف ہم سے وعدہ کیا، دوسری طرف آپ نے ان کو سبسڈی دے دی. لیکن یہ تو مولانا صاحب ایک assumption ہے نا. واٹ از دا ڈفرنس؟ آئی مین وہی ہو رہا ہے جو پہلے بھی ہونا تھا. اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ یہ assumption میں یہ بات مانتی ہوں کہ ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہوا، وہی ہے جو ہونا تھا. یہ بات درست ہے کہ ہوا وہی ہے جو ہونا تھا. اگر ہم ان کا وہ نیریٹو لے کر چلے نا جو وہ کہتے تھے ہم عوام کو بہتر ریلیف ملیں گے، تو عوام کو بہتر ریلیف تو نہیں ملا. عوام کا ظاہر ہے، عوام کے اوپر اس وقت بھی پیٹرول کا وہ اضافہ ہونا تھا، ابھی بھی آج بھی ہو گیا، تو وہ تو نہیں ملا. عوام کو ریلیف دینے میں فیل ہوئی ہے یہ گورنمنٹ. یس، اگر عوام کو ریلیف تو نہیں ملا ابھی تک، تو انہوں نے دیا تھا، لیکن اگر اب 30 روپے کا میں اس وقت اندازہ لگاؤں کہ اب 30 روپے یکدم بڑھا دیے گئے ہیں تو وہ تو پھر نہیں ملا. اب آگے آنے والے دنوں میں تو نہیں ملے گا نا. تو اس کی بات یہ ہوئی اس کہنے کی کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، اگر وہ یہ کہتی تھی کہ ہم لوگوں نے پیٹرول سدا کے لیے روک دیا ہے، اس کو نہ انہوں نے فائنانس کیا تھا، وہ ایک اعلان انہوں نے کیا تھا 30 مارچ تک اس کو فائنانس کیا تھا، اس کے آگے پیٹرول کی سبسڈی فائنانس کی نہیں تھی.
اور کیا خان صاحب IMF سے اگر آج بات کر رہے ہوتے, اگر وہ آج وزیر اعظم ہوتے, ان کی حکومت ہوتی, اگر وہ آج بات کر رہے ہوتے تو مجھے لگتا ہے 30 نہیں, اس پہ 100 روپے کا اضافہ ہونا تھا, کیونکہ IMF نے شاید ان کو پھر بھی تھوڑا سا اس بات پہ ایک ریلیکسیشن دیتی ہوگی کہ چلیں آپ تو کل آئے ہیں, لیکن خان صاحب کو وہ کس بات پہ ریلیکسیشن دیتے, وہ تو کہتے ہیں آپ تو ہمارے ساتھ 3.5 سال سے لگے ہوئے تھے. ایک اور قدر ہے جو مشترکہ ہے, وہ مشترکہ قدر یہ ہے کہ جو ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے دیر کر دی IMF کی بات ماننے میں, یہ پہلے مان چکے ہوتے, وہی اس وقت تنقید بنتی تھی جب IMF کا, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب جب 2018 میں آئے تھے تو وہ IMF تو جاتے ہی نہیں تھے, انہوں نے کہا تھا ہم دوست ممالک سے پہلے پیسے لیں گے پھر ہم IMF جائیں گے. تقریباً سال بھر کی ایک انسرٹن سچویشن کے بعد خان صاحب کی حکومت نے بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ کڑوی گولی کھائیں گے اور IMF کی طرف جائیں گے. کریکٹ, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہے گا, میں مزید ڈیبیٹ بھی ہم اس جاری رکھیں گے. ارشاد صاحب, میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے, اور جو کچھ کل ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. 6 دن بعد جو ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری ازمپشن یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کچھ اچھا نہیں ہوگا اگر تو انہوں نے الیکشن اناؤنس نہ کیے, اسمبلی ڈیزالو نہ کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ بات کرتا ہوں, پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو 30 روپے کا اضافہ ہے, اس کے علاوہ 30 روپے جو ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور روپے کی قیمت کم ہوئی ہے, وہ بھی تو عوام کے قوت خرید پر اس کا اثر پڑا ہے, آمدنی پر اس کا اثر پڑا ہے, اشیاء پر اس کا اثر پڑا ہے, اس کو بھی اس اضافے میں شامل کر لیں. اور جو سٹاک ایکسچینج میں اربوں روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں, انویسٹر کا اعتماد خراب ہوا ہے, وہ بھی اس میں شامل کر لیں. اس کی قیمت بھی ہم ہی چکائیں گے, عام لوگ چکائیں گے. اگر خان صاحب کی حکومت برقرار رہتی, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے 30 جون تک کا فیصلہ کیا تھا, اور 30 جون ابھی 1 مہینہ پڑا ہوا ہے, اور اس کے لیے شوکت علیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 460 ارب روپے اس کے لیے مختص کر دیے تھے, جس میں انہوں نے کہا FDR سے اتنے ملنے تھے, PSTP سے ہم نے اتنے نکالنے تھے, سلحوں سے اتنے نکالنے تھے, ایک اور وہ کہتے ہیں اس میں سے نکالنے تھے. وہ انہوں نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے بتایا ہوا ہے کہ وہ ہم نے فنڈز کا, فائنانسز کا بندوبست کر کے یہ اعلان کیا تھا. تو اگر وہ عالمی قیمتیں بڑھاؤ کی وجہ سے, اگر اضافے کی وجہ سے قیمتیں بڑھی, تو یہ قیمتیں ضرور بڑھتی, لازماً بڑھتی, لیکن یہ جو ہمیں ڈالر کی قیمت کی وجہ قدر میں اضافے کی صورت میں اسٹاک ایکسچینج کی وجہ سے بے یقینی کی حالت میں جو آپ کی انویسٹمنٹ متاثر ہوئے پچھلے 6-7 مہینے میں, آپ ذرا معلوم کریں حفیظ پاشا صاحب سے یا جو دوسرے ماہرین ہیں, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کہتے ہیں زیرو ہو گئی ہے فارن انویسٹمنٹ پچھلے 7-8 ہفتے میں. وہ نقصان ملک کو اٹھانا پڑا ہے, ایک بات. دوسرا, جب آپ کا سوال ہے الیکشن والا, دیکھیں الیکشن کے بعد جب بھی کوئی شخص کرتا ہے وہ اس پس منظر میں کرتا ہے کہ اس بے یقینی کی حالت میں ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں خود اتحادیوں میں بھی اتفاق رائے نہیں ہے کہ ہمیں 1.5 سال پورا کرنا چاہیے یا 1.25 سال پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آج جو مسلم لیگ نون کا اپنا اجلاس ہوا ہے, اس میں پھر یہ سوال اٹھایا کہ جی اس طرح کے غیر مقبول فیصلے کرنے کی بجائے ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے. تو ایسی صورت میں کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی, کہاں سے آپ کا تجارت اور آپ کا کاروبار جو ہے آگے بڑھے گا, کس طریقے سے تو سر نون لیگ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اتحادیوں کا پریشر کریں گے, یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کا نتیجہ ہوا تھا کہ ایک نئی اور مضبوط حکومت آئے گی جو عالمی برادری کو, عالمی مالیاتی اداروں کو بھی ڈیل کریں گے, عوام کو بھی ڈیل کریں گے, اور ایک استحکام آئے گا معاشی بھی سیاسی بھی. اس لیے الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ارشاد احمد عارف صاحب, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے بڑھیں گے, واپس آئیں گے, مونا سے کچھ اور چیزیں جاننی ہیں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ مونا عالم صاحبہ موجود ہیں. مونا, پروگرام میں بریک سے پہلے جو ہے ہم گفتگو کر رہے تھے جو بھی صورتحال رہی ڈی چوک میں اور جو اس وقت ملک کی اقتصادی صورتحال ہے, اسی میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے جس کا میں نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا, 3 بل ہیں جس کے اندر ترامیم کو ریورٹ کر دیا گیا ہے. ان سب میں ایک بڑی اہم چیز جس کے اوپر بڑے لوگ آپٹمسٹک اپروچ بھی اپنائے ہوئے تھے, وہ تھا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا حق. آپ مجھے یہ بتائیے, باقی 2 چیزیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, صرف اوورسیز کے حوالے سے بتائیے آپ کے خیال سے ان کو کیا رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں؟
جی بالکل ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز میں جو ہمارے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تھرو ریمیٹنسز، اس پہ پاکستان کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار ہے. تو یقیناً اگر ہم ان سے وہ توقع رکھتے ہیں، وہ آلدو یہ کہ وہ یہاں اپنی فیملیز کو وہ تمام جو رقم ہے وہ بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے قومی خزانے میں جاتی ہے، اور اگر ہمارا اس پہ انحصار ہے تو ان کے سٹیکس بھی پاکستان میں اسی طرح سے ہیں. مجھے لگتا ہے ان کے لیے یہ چیز ضرور فیسلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو بھی اعتراض تھا، مجھے لگتا ہے یہ تمام تر بلز جو آج پاس ہوئے ہیں ان میں عجلت نظر آئی ہے، کیونکہ ویسے تو یہ ایجنڈا پر تھے. اس کے لیے آپ کو آپ کے علم میں ہوگا آئی ایم شور کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر نے عمران خان صاحب کو بھی خط لکھا تھا، اور ان کی بھی تجاویز اس میں آنی تھی، کیونکہ ایز سچ پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کا تو حصہ نہیں ہے. ان کے اوپر اس میں شدید وہ ابہام کا شکار ہیں کہ وہ خود بھی ان کو نہیں پتا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے. لیکن خط لکھا گیا تھا خان صاحب کو، اور اس میں ان کی بھی تجاویز آنی تھی. مجھے لگتا ہے ان کو آن بورڈ سب کو کر کے جو بھی ابھی کی حکومت اور پچھلی اپوزیشن کی شکایات تھی، ان کی شکایت دراصل یہ تھی کہ کچھ بھی لیکن مونا نمبر، جب وہ ایک سرٹن نمبر آف یہ ووٹس. بل میں ایڈ مطلب نیا لا بنانے والے پی ٹی آئی والے ہیں، اور اس مرتبہ وہ اگر نہیں آئے چلے بیکاز آف دی ریزگنیشنز، تو میرا نہیں خیال ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان کنٹینیویشن آف دی ریسٹوریشن آف دس. دیکھیں اس پہ ابہام ہے نا مرتضیٰ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے اسٹریٹ اوے کہ وہ واقعی ریزائن کر چکے ہیں اسمبلی سے، کیونکہ جب شیریں مزاری صاحبہ کو اریسٹ کیا تھا جو کہ بہت قابل مذمت تھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا کہ وہ چونکہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کی، تو لہٰذا ان کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اس وقت انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں نے استعفے دے دیے. سملرلی جب یہ تمام جو پولیس اور ریاست کی طاقت کا استعمال ہوا ہے ابھی تمام تر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، تو انہوں نے بھی یہی پلی لی ہے عدالتوں میں کہ ہم چونکہ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، تو ہمارے اوپر ہمارے اسپیکر یا چیئرمین کی پرمیشن کے بغیر کسی بھی طرح کی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے، لیکن پھر ان کے استعفوں کا کیا بنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ اپنی سرکاری جو گاڑیاں ہیں اور جو وسائل ہیں وہ بھی ریٹرن نہیں کر رہے، اور اس کی بھی وہ لارجلی الگ میری الگ انفارمیشن ہے وجوہات کہ بتاتے ہیں. لارجلی وہ کبھی ریٹرن کہتے ہیں کر ہم ان دی ہیں، چوروں کو کیوں کچھ دیں. بٹس اینڈ پارٹس میں رہ گئے وہ ریٹرن کرنے والے جو میں خبر میں پڑھ رہا تھا. خیر اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ٹینیور میں جب زرداری صاحب لیڈ کر رہے تھے، معاملات ملکی صدر تھے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر الیکشن کمیشن میں کام شروع کرایا. اس کو انیشیٹ کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فارمر چیف الیکشن کمشنر اور ڈپٹی الیکشن کمشنر ہمارے پروگرامز میں بھی آ کے چیز کہہ چکے ہیں. سو جس پارٹی نے اس چیز کو سٹارٹ کرایا اس کے لیے اس نے مختلف ڈیلیگیشنز مختلف ممالک میں بھیجے، بہت میسیولی اگریسولی اس چیز کو لیا. آج اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو کر دکھایا، then what is the problem? I mean, why they would want to revert this, what they initiated? ایکچولی یہ پرابلم آج نہیں آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرابلم جب سے یہ لوگ ای وی ایمز لائے تھے پچھلی حکومت میں، تب سے اس کے اوپر یہ لوگ بہت آپ کو پتا ہے کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، جو آج حکومت ہے اور تب اپوزیشن تھی. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ اس کی تجویز الیکشنز ایکٹ 2017 میں بھی موجود ہے. پرابلم تب آیا جب 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا اور ان کا ٹیکنالوجی کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو ہم دوبارہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. گویا یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو مسئلہ اس وقت تھا اور ہم لوگ ان سے شکایت کرتے تھے پی ٹی آئی کی سابق حکومت سے کہ جی آپ نے اپوزیشن کو تو انگیج ہی نہیں کیا، آپ نے یک طرفہ طور پر ترامیم کر دی ہیں الیکشنز کی، وہی شکایت اب ہم حکومت سے بھی کرتے ہیں کہ ابھی بھی حکومت نے ان کو کوئی انگیج نہیں کیا. اور پی ٹی آئی جو کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں الیکشن میں، اگر وہ نہیں ہیں اس پورے الیکٹورل پروسیس میں شامل، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جتنے مرضی انتخابات آپ کرا لیں یہ مسئلہ حل ہو کر نہیں دے گا. جو بھی ہارنے والی پارٹی ہوگی وہ ایک اگریفت پارٹی بن جائے گی، وہ دھاندلی کا شور مچائے گی، پھر یہاں پر سڑکوں کی سیاست شروع ہو جائے گی، اور پھر بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی، جیسے کہ ہم نے کل اور پرسوں میں جو سلسلے دیکھے ہیں. تو یہ سلسلے مجھے لگتا ہے تب تک نہیں رکیں گے جب تک تمام پارٹیز کو یہ لوگ الیکشنز کی اصلاحات پہ اکٹھا. یہ جو بھی آج اسمبلی میں کاروائی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے عجلت اس میں نظر آئی ہے، اور وہ ایک بائی دا وے انڈیکیٹو ہے اس بات کی کہ یہ جو 6 روز کا الٹیمیٹم دیا ہے خان صاحب نے، کیا واقعی حکومت کو بھی شاید لگنے لگا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، الیکشنز یکدم اناؤنس ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہ آج جو انہوں نے کیا ہے وہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ڈائریکٹ اعتراضات تھے حکومت کے، مخلوط حکومت کے الیکٹورل پروسیس پہ. اب انہوں نے آج وہ اعتراض جو یکدم دور کر دیے ہیں، وہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے بھی ہم یہ چیز انڈیکیٹو لے سکتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ الیکشنز کسی بھی وقت اناؤنس ہو جائیں اور اس طرح کی کوئی فضا بن جائے.
تو لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر یہ کام کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے میں چاہتا ہوں ذرا کوئکلی ہم اس کو ریپ اپ کریں. اوور آل آپ جرنلسٹ ہیں، کور کرتی ہیں بہت سارے ایونٹس کو. پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو مومنٹم ہے اس کی پولیٹیکل کیمپین کا اوور آل کیسا دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں ان کے ووٹرز میں تو مایوسی ہے اس بات کو لے کر کہ یہ جو اتنی مشکل سے ان کے لوگ یہاں پہنچے، تمام تر پولیس کے جبر کے باوجود، اور پھر جو یہاں وہ فائنلی پہنچے ہیں، رکاوٹیں اور کیا کیا انہوں نے پوری رات وہ یہاں خان صاحب کا انتظار کرتے رہے، اور پھر خان صاحب الٹیمیٹلی وہ سٹ ان یا دھرنا انہوں نے کیا ہی نہیں. ان کو سپریم کورٹ سے جتنا بڑا ریلیف ملا ہے وہ شاید ہی کوئی کسی اور جماعت کو ملا ہو، ایک جماعت کو جو خان صاحب کو ملا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چلے گئے. اگر 6 دن کا ہی ان کو الٹیمیٹم دینا تھا تو وہ 6 روز تک بھی یہاں کم سے کم بیٹھ جاتے، دھرنا اپنا وہ کنٹینیو رکھتے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اس لیے ان کے ووٹرز مایوس ضرور ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب آنے والا وقت یہ بتانا ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں. اگر فوری الیکشنز ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت جتنی جماعتیں ہیں اس وقت حکومت کی، ان کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو ان کے اوپر مہنگائی بڑھانے کا بوجھ آئے گا. ابھی جو پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں، اور وہ کیونکہ انہوں نے اس کے بدلے کچھ اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے نہیں کیا ہے عوام کو، تو ظاہر ہے اس کا ایک نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا مخلوط حکومت کی تمام جماعتوں پر. لیکن اگر جلدی الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ خان صاحب کو بہت فیور کریں گے، اور جتنا الیکشن دور ہوتے جاتے ہیں اتنا مجھے لگتا ہے خان صاحب اپنی پاپولیرٹی لوز کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی تک انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ جو فورن کنسپریسی والا ایک انہوں نے اپنا ایک اینگل نکالا تھا، اس کو مزید بیک اپ کرنے کے لیے ریبیکا گرانٹ کے علاوہ ان کے پاس ایز سچ کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے. اور امپورٹنٹلی ریاستی اداروں نے ان کے جو نیریٹو ہے ان کا، اس کو سپورٹ نہیں کیا ہے. تو جتنا ٹائم جائے گا اتنا یہ جو ان کا جو پورا نیریٹو ہے وہ کم مدھم پڑتا جائے گا. تو کیا ہی بہتر ہو مونا اگر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے؟ ہے لیکن ان حکومت کے لیے نہیں ہے. ریاستی اداروں کا آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیبیٹ، لیکن شارپلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یس اور نو میں یہ بہتر نہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بن جائے، اوپن حصہ وہ ڈیمانڈ کریں پی ٹی آئی والے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے. اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایک پیٹیشن خود بھی ڈال سکتے ہیں عدالت میں. جتنے قانونی ماہرین سے ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود باقاعدہ ایک پیٹیشن کیوں نہیں فائل کر دیتے ہیں، یہ خود پیٹیشن کیوں نہیں فائل کر دیتے. بالکل جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے اوپن ہیئرنگ. مونا عالم ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے وقت نکالا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.